अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्लीज़ आप लोग फ़ैन की आवाज़ को इग्नोर करें और नॉवेल एन्जॉय करें। आज मैं नॉवेल थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि जो मुझे पहले से ही पढ़ते हैं या फिर मेरे ऑडियो नॉवेल को पहले से ही सुनते हैं, वो लोग को तो पता होगा कि मेरी पीठ बहुत ज़्यादा दुखती है। मुझे बैक प्रॉब्लम है। तो पहले मैं ऑडियो छोड़ दी थी रिकॉर्डिंग करना, सिर्फ़ मैं रीडिंग नॉवेल ही अपलोड करती थी। लेकिन अब मैं फिर से ऑडियो अपलोड करने लगी हूँ, तो मुझे फिर से थोड़ी-थोड़ी दिक्कत होने लगी है। लेकिन फिर भी आज मैं हॉट बैग से पीठ को अच्छे से सेंक ली हूँ, फिर उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग करने बैठी हूँ। तो अभी तो 12:30 बज रहा है, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, रात के 12:30 हो रहा है। तो मुझे थोड़ा टाइम तो लगेगा ही रिकॉर्डिंग करने, फिर उसे एडिटिंग करने, फिर अपलोड करने में, तो थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोग प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा और मेरी बात को समझिएगा। तानिया ताहिर का नॉवेल शुरू करते हैं। वो मैं ये कह रही थी कि चच्ची की तबीयत नहीं ठीक, तुम कुछ देर के लिए आ सकते हो? वो बोली तो अब लहजे में तमीज़ थी और बहुत इज्जत से बोली थी। शास एकदम जगह छोड़कर उठा। क्या हुआ है मम्मा को? वर्षा भी ज़रा परेशानी से देखने लगी। मुझे नहीं पता, मैं जब आई तो वो बेहोश थी और अब मैं डॉक्टर पर से लाई हूँ उन्हें, सना ने कहा तो लहजा सपाट हो गया। मगर बाबा ने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं आता हूँ, बस थोड़ी देर रुको। वो अजलत ने फ़ोन बंद करके वहाँ से भागने लगा था। वर्षा ने हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ है? वो पूछने लगी। मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, न जाने क्या हुआ है उन्हें। मुझे जाना होगा। तुम ऐसा करो, तुम रूम में जाओ, सो जाओ, मैं कुछ देर तक मिलूँगा। और घबराना मत, बाहर गार्ड्स हैं, यहाँ कोई नहीं आएगा। वो बोला और वहाँ से बिना वर्षा के सुने चला गया, जबकि वो उसे बताना चाहती थी कि वो उसे भी साथ ले जाए। अकेले घर में उसके बिना वो डर जाएगी। मगर वो इतनी तेज़ी में था कि सुने बिना ही चला गया और वर्षा स्टेडी में ही खड़ी रह गई। उसने खामोश नज़रों से रात के दूसरे पहर में उसकी गाड़ी को बेताबी से निकलते देखा था। वो बिल्कुल ऐसी लड़की नहीं थी कि वो उसकी माँ से जल उठती, बल्कि वो तो उसके एहसानमंद थी कि उसने उसकी हर चीज़ को इग्नोर करके अपने पास रखा, अपनी मोहब्बत के साए में रखा। मगर दिल अजीब उदासी का शिकार हो गया था। तभी वो कमरे में जाने की बजाय वो वहीं रह गई और वो वहीं उसकी खुशबू के हिसार में वो उसकी चेयर पर बैठ गई। उसने सारी स्टडी की लाइट्स ऑन कर दी थीं और उसने किसी एहसास के तहत स्टडी को लॉक किया और वो वहाँ से एक किताब उठाकर पढ़ने लगी। न जाने पढ़ते पढ़ते कब उसकी आँख लग गई। वो घर आया तो उसे तकरीबन 20 मिनट लगे थे। बाबा घर पर नहीं थे, अपने किसी दोस्त के साथ शहर से बाहर थे। वो अजलत में अपनी माँ के कमरे में दाखिल हुआ तो मम्मा लेटी हुई थीं। सना उनके पास खड़ी थी। वो जल्दी से उन तक पहुँचा। क्या हुआ मम्मा आपको? वो जल्दी से बोला तो उसकी माँ ने उसका हाथ झटक दिया। सना मुस्कुरा उठी। दरहकीकत चची को कुछ नहीं हुआ था और सना से हर रात काटना बेहद मुश्किल था। वो कैसे वर्षा और सास को एक घर में बर्दाश्त करती। तभी उसने चची को थोड़ा सा ड्रामा करने का कहा और अपने जाल में फंसा लिया। और चची भी ड्रामा भरपूर कर रही थी।
ورشا سے نفرت اسے بہت آگے لے آئی تھی کہ اب وہ کچھ نہیں دیکھ رہی تھی، صرف ورشا کی بربادیاں اور شاز کو اپنا کرنا چاہتی تھی، اور اس نے بہت زبردست پلان بنا لیا تھا۔ وہ ماں کے سرہانے بیٹھ گیا تھا اور ثنا آہستگی سے باہر نکل گئی۔ شاز باتیں کرنا چاہ رہا تھا مگر چچی مان کر ہی نہیں دے رہی تھی، اور دوسری طرف ثنا نے فون گھمایا۔ ہاں تو تم پہنچ گئے؟ وہ پوچھنے لگی۔ میں اس کے گھر ہوں، دوسری طرف سے جواب ملا۔ ثنا مسکرا اٹھی۔ آج ان سب کھیلوں کا اختتام ہو جاتا، تبھی وہ خوشی سے جھوم سی گئی۔ آج جب ورشا کی عزت لٹ جائے گی اور شاز کے سامنے ایک پٹی ورشا آئے گی تو کوئی مرد اتنا بھی محبت میں ڈوبا نہیں ہوتا کہ اسے اپنے ساتھ رکھتا، وہ اسے چھوڑ دیتا اور ثنا سے شادی کر لیتا۔ یہ نہ بھی کرتا تو ثنا اس سے کر لیتی، سارا پلان سیٹ ہی تھا۔ وہ مسکرا کر کمرے میں آ گئی۔ شاز اپنی ماں کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ ماما آپ اسے قبول کر لیں، وہ ان لوگوں سے تعلقات نہیں رکھے گی، میرا آپ سے وعدہ ہے، وہ بولا تو چچی نے اس کی طرف دیکھا۔ میں اپنے بیٹے کی موت نہیں بھول سکتی شاز، بس ایک لڑکی کی وجہ سے اپنے بھائی کی موت بھول گئے، وہ غصے سے بولی تو شاز ضبط سے دیکھنے لگا۔ ایسا بھی نہیں ہے میں بھول جاؤں تو موت میرے سامنے کھڑی ہو جائے، آپ کو یقین نہیں آتا تو چلے میرے ساتھ رہیں، ایک دن بھی وہ اس گھر سے قدم باہر نہیں نکالے گی، مگر آپ یوں نہ کہیں وہ لڑکی۔ وہ رک گیا جبکہ ثنا پیچھے مٹھیاں کھینچ کر کھڑی تھی۔ میں اس کی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا ماما، اور اس کے لیے میں آپ کے سامنے شرمندہ ہوں، وہ بولا، اور ثنا کا بس نہیں چلا کہ اس کو ایک کھینچ کر تھپڑ مار دے کہ آخر کیا تھا ورشا میں جو ثنا میں نہیں تھا؟ کیوں صرف ورشا کا بخار تھا؟ ہر مرد کو مر جانا چاہیے تھا ورشا کو۔ وہ نخوت سے دیکھ کر چہرہ موڑ گئی اور چچی نے اس کی طرف دیکھا۔ تو ماں سے دستبردار ہو جاؤ، وہ بولی سختی سے۔ کیا ہو گیا ہے ماما، پلیز یار، وہ عاجز سا آیا۔ اس لڑکی کا کیا کروں جو تمہارے نام پر بیٹھی ہے، جس سے وعدہ کیا ہے اس کا کیا کروں میں، وہ غصے سے پوچھنے لگی۔ میں جب چیختا رہا تھا کہ شادی نہیں کروں گا تو اسی لڑکی کے لیے چیخ رہا تھا کہ جو کمٹمنٹ ہے وہ نہ ٹوٹے، پھر جب آپ لوگوں نے زبردستی شادی کر دی تو اب کیا پرابلم ہے؟ میں خوش ہوں اپنی بیوی کے ساتھ، اور مجھے یقین ہے ثنا کو ایک اچھا مرد ملے گا، اس نے کہا۔ لیکن مجھے صرف تم چاہیے شاز، ساری زندگی میری تمہارے نام پر گزر گئی، روز میں دن کا پہلا خیال تم، آخری احساس تم نے نفرت سے جھٹکا، کبھی نرم لہجے میں بات تک نہیں کی، میں نے سب سہا کیونکہ مجھے تم چاہیے تھے، میں نے تم سے محبت کی، تمہارے نام سے محبت کی، جب پوری دنیا نے تم پر یقین نہیں کیا میں نے یقین کیا، اور تم 4 دن اس لڑکی کے ساتھ گزارے، اس کی محبت میں اتنے بے حال ہو گئے کہ بھول گئے تمہارے ارد گرد بھی لوگ تھے، وجود تھا میرا وجود تھا، مگر نہیں، نہ یہاں کسی نے احساس کیا میرے دل کا، میری محبت کا، تو مجھے بھی کسی کا احساس نہیں کرنا، میرا احساس بھی تم لوگوں کے سرد مہری کے آگے ختم ہو گیا، مگر تم نے کیسا گندا صلہ دیا مجھے۔
سب کل ختم کر دیا اس ایک ورشا کے آگے۔ تم بھول گئے ہم سب کو، تم اسے لیے گئے یہاں۔ بھولو مت شاذ، تمہاری شادی صرف اور صرف بدلے کے لیے کی گئی، محبتوں کے لیے نہیں۔ صرف بدلہ لینا تھا عباس بھائی کا، تمہارا اور میرا۔ جب میں نے اس کو دیکھا، صرف اور صرف اس نے مجھے نیچا دکھایا، اپنے گھر بلایا اور اپنی مالیت اور اپنی برتری کا احساس دلاتے مجھے کمتری ثابت کیا۔ میرے لیے کپڑے لے کر یہ ثابت کرتی رہی کہ میں اتنی حیثیت کی لائق نہیں کہ میں ایک چیز بھی اپنے لیے لے سکوں۔ پھر میری سب سے قیمتی چیز اس نے مجھ سے چھین لی شاذ۔ اور تم ایک نمبر دوگلے انسان، تم ایک رات اس لڑکی جو ناپاک ہے اس کے ساتھ گزار کر یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں اس سے محبت ہے۔ یہ صرف اٹریکشن ہے۔ جس دن وہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گی، تمہیں ذلیل کرے، اس دن تمہیں احساس ہوگا ان سب باتوں کا۔ وہ ایک سانس بول گئی۔ شاذ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ چاچی بھی ثنا کے حق میں تھی، گویا وہ بالکل ٹھیک بول رہی ہو۔ شاذ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ ہاں، یہ سب تو سچ تھا جو وہ بول رہی تھی، سب سچ تھا، مگر اس دل کا کیا کرتا جو اس کی صورت دیکھے بغیر ایک لمحہ بھی اس سے اب دور نہیں رہ سکتا تھا۔ کیسے رہتا وہ؟ اس کا ہو چکا تھا، اس کا اور شاذ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ شاذ باہر آیا تو چچی نے ثنا کو بھی باہر بھیج دیا۔ ثنا آنسو صاف کرتی وہاں اس کے پاس آ گئی۔ میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں، جاؤ یہاں سے، اور کوشش کیا کرو اپنی بھڑاس ماں کے سامنے مت نکالو۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، خاص کر تب جب بابا گھر نہ ہوں۔ وہ بولا تو لہجہ سنجیدہ تھا۔ شاذ، اس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، مگر شاذ نے ہاتھ ہٹا دیا۔ میں کسی کا ہو چکا ہوں، اور یہ بات تم بخوبی جانتی ہو کہ میں اس سے محبت کرتا۔ میری شادی اگر ورشا سے نہ ہوتی تو میں ضرور تمہارے ساتھ ہوئی کمٹمنٹ کو پورا کرتا، مگر اب نہیں۔ اب میں اسے افورڈ نہیں کر سکتا، نہ میں عباس بھائی کا بدلہ بھولا ہوں اور نہ میں بھولوں گا۔ محبت نے مجھ پر بہتان کی تکلیف کو بھلا دیا، مگر عباس بھائی کو نہیں بھلا سکتا۔ اور میں تم سے یہاں ہاتھ جوڑ کر، وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گیا، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں کہ میں تم سے زندگی میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ تو تم بھی کسی اور لڑکے سے شادی کر کے اپنی زندگی کے اندر سے یہ تکلیف ختم کر لو۔ اور ہاں، تمہیں تو بتانا بھول گیا، ابھی آج رات ہی مجھے فائز کی کال آئی تھی، یاد ہوگا تمہیں، میرا بہت اچھا دوست تھا۔ وہ مسکرایا، شاید ماحول کی کثافت کو کم کرنا چاہتا تھا۔ ثنا نے بھی کوشش کی خود کو نارمل کرنے کی، اپنے آنسو صاف کرتی ہلکا سا مسکرائی۔ ہاں، اس کی کال آئی تھی، وہ ملنے آنا چاہ رہا تھا، گھر کا کہہ رہا تھا، مگر میں نے آفس میں بلا لیا۔ گھر پر ورشا ہوتی ہے، بس اسی لیے۔ ثنا نے ہنکارا بھرا۔ میرے خیال سے فائز اچھا لڑکا ہے۔ شاذ نے اس کی طرف دیکھا۔ ثنا نے پھاڑ کھانے والی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ میرے لیے تم بیسٹ ہو، اور مجھے یقین ہے کہ تم میرے ہو کے ایک نہ ایک دن تم کتنا ہی مجھ سے دور بھاگو۔ شاذ، تمہیں ایک دن میرا ہی ہونا ہے۔ ورشا کے خواب کا بلبلہ بہت بہت جلد ٹوٹنے والا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ٹوٹے گا
اور پھر مجھے بہتر نہیں بہترین مل جائے گا۔ وہ مسکرائی۔ شاس نے ذرا غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اور میں بھی تمہیں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے جو ٹھیک تھا وہ میری قسمت میں خود ہی آ گیا۔ اب جو تمہارے لیے ٹھیک ہے وہ خود آ جائے گا۔ وہ اسے باور کراتا وہاں سے اپنی ماں کے پاس چلا گیا، جبکہ ثنا گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ کاش کاش آج ورشا مر جائے، اس نے دل میں نفرت سے سوچا۔ گھر بڑا تھا گھر نہیں محل ہی تھا۔ وہ حسد کا شکار ہو گیا۔ فائز اس وقت بلیک پینٹ، بلیک شرٹ اور چہرے پر ماسک بلیک ہی لگائے وہ وہاں سے اندر داخل ہونے کے لیے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ وہاں گارڈز کھڑے تھے، مگر دو کھڑے رہے تھے اور ایک الرٹ کھڑا تھا۔ اس نے دوسری طرف ایک چیز پھینک کر ماری۔ جھاڑیوں میں آواز پیدا ہوتے ہی وہ گارڈز وہاں چلا گیا، یہ جاننے کے لیے وہاں کون ہے۔ اور یہی موقع پا کر فائز نے دو انکھتے گارڈز کو یوں ہی چھوڑے اندر کی راہ لی۔ اندر وہ داخل ہوا تو ملگجا سا اندھیرا تھا، جسے رات کے پہر کوئی ایک دو بلب ہی جل رہے تھے۔ فائز مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا اور ہر کمرے میں دیکھنے لگا۔ اس نے ایک کے بعد ایک کمرے کو چیک کیا۔ اسے ایک کمرے میں ورشا کا صبح سا ہوا، وہ ورشا کا ہی روم تھا۔ وہ اندر آ گیا۔ اس کمرے میں بھی اندھیرا تھا، واش روم میں بھی روشنی نہیں تھی، یعنی وہ یہاں نہیں تھی۔ وہ پھر آگے چلنے لگا۔ چلتا ہوا وہ اسٹڈی کے پاس سے دو بار گزرا، مگر ورشا پورے گھر میں کہیں بھی نہیں ملی۔ اس نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ اگر شاس کے گارڈز کی نظر اس پر پڑ جاتی تو وہ بنا کچھ دیکھے سوال کیا یہ سوچے سمجھے وہ اسے گولیوں سے بھون دیتے۔ تبھی وہ پریشان ہو گیا تھا۔ ثنا نے صرف بتایا تھا کہ وہاں ورشا تنہا ہے، شاز نہیں ہے، تو کیا ورشا بھی یہاں نہیں تھی؟ وہ سمجھ نہیں پایا، اور ایک بار پھر سے وہم سمجھ کر وہ دوبارہ اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ اور اچانک اس کی نظر اسٹڈی پر گئی، جہاں سے لائٹس باہر نکل رہی تھی، یعنی وہ یہاں کھڑا ہو کر ہی ہزار بار سوچ چکا تھا کہ اب کیا کرے، اور وہاں اس کے پیچھے ہی تھی۔ وہ مسکرا کر اس اسٹڈی کے نزدیک آیا اور اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ لاک تھا۔ شٹ! اس نے غصے سے جھنجھلا کر ہتھیلی پر مکہ مارا اور دروازے کو گھورنے لگا۔ اگر اسٹڈی میں جانے کا کوئی راستہ تھا تو وہ گارڈز کی وجہ سے نہیں جا سکتا تھا۔ اب کسی ڈیوائڈر سے ہی اسے اسٹڈی کی چابی ڈھونڈنی ہوگی، اور یقیناً یہ چابیاں اسے شاز کے روم سے ملے گی۔ وہ دبے پاؤں شاز کے کمرے میں آ گیا۔ دوسری طرف ماما کے سونے کے بعد اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے پورے 3 بج رہے تھے۔ نہ جانے کیوں اسے گھبراہٹ سی ہوئی ورشا کی طرف سے۔ تم یہاں موجود ہو؟ ثنا سے اس نے پوچھا۔ ثنا نے اس کی طرف دیکھا۔ تم کہیں جانے والے ہو؟ وہ پوچھنے لگی۔ ورشا گھر میں اکیلی ہے، تم مما کے پاس رکو، میں ایک نظر اسے دیکھ لوں، صبح آ جاؤں گا۔ شاز، چچی تمہاری ماں ہے، میری نہیں، جسے تم اپنی ذمہ داری سے جان چھڑا کر جا رہے ہو۔ ویسے میں بھی جا سکتی ہوں، کیونکہ چچی صرف میری چچی ہیں، نہ ساس اور نہ ہی ماں، جو میں یہاں ان کی خدمت میں بیٹھی رہوں اور ان کا بیٹا اپنی بیوی کے خدمت گزاروں میں لگ جائے۔
وہ کڑوے لہجے میں بولی۔ یہی وہ فنگارا، یہی فرق ہے تم میں اور ورشا میں۔ اگر میرا اس سے کوئی تعلق نہ بھی ہوتا اور تب بھی میں اس کو کہتا کہ وہ یہاں بیٹھی رہے تو ایک لفظ بھی کہے بنا مجھے یہاں بیٹھی رہتی، یہاں تک کہ تب تک نہ اٹھتی جب تک میں نہ کہتا تم یہاں میری ماں پر ڈیوٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم جا سکتی ہو۔ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، جبکہ ثنا نے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں، سب اچھائیاں اس میں نظر آئیں گی، مجھ میں نہیں۔ وہ چیختے چیختے رکی تھی کیونکہ چچی سوئی ہوئی تھی۔ میں نے کہا ہے چلی جاؤ یہاں سے، مزید مجھ سے کوئی بات مت کرنا۔ یہ میرا گھر ہے اور یہاں میری بیوی آ کر رہ لے گی اور اس کے ساتھ میں بھی۔ اب تم جا سکتی ہو۔ وہ ایسے کیسے بیوی والے ہو گئے ہو تم؟ ہاں، کیسے ہو گئے ہو؟ تمہاری زندگی میں یہ حیثیت اور یہ مقام میرا ہے شاز، اور میں یہ لے کر رہوں گی۔ فی الحال تو نکل جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ تم۔ وہ شاید غصے کا شکار تھا، تبھی اسے ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دیا۔ ثنا کا چہرہ لہو چھلکانے لگا اور شاز نے ماں کے روم کو لاک کر دیا۔ وہ ثنا کو دیکھے بنا وہاں سے چلا گیا اور گارڈز کو آرڈرز دے دیے تھے کہ وہ کسی کی نہ سنے اور نہ ہی ماں کے کمرے کے پاس سے ہٹے۔ ثنا اس بے عزتی کے احساس کی وجہ سے اپنے آنسو نہ روک پائی اور وہ روتی ہوئی دوسرے روم میں چلی گئی، جبکہ شاز نے گاڑی گھر کی راہ پر ڈال لی۔ اس کی گاڑی کے پیچھے 3 اور گاڑیاں تھیں جو اس کی سیکیورٹی اور حفاظت کے لیے تھیں۔ اسے 20 منٹ ہی لگے تھے واپس گھر پہنچتے، اور جیسے ہی اس نے گھر کے اندر قدم رکھا اجنبی سا احساس ہوا تھا۔ وہ ورشا کے روم کی جانب بڑھ گیا، اسٹڈی پر توجہ ہی نہ دی کہ اسٹڈی کا دروازہ کھلا ہے مگر لائٹس بند ہے۔ وہ ورشا کا روم کا دروازہ کھول کر اندر دیکھنے لگا۔ وہ اندر نہیں تھی۔ تبھی وہ پلٹا اور اسٹڈی کا دروازہ کھولا دیکھا وہ اس طرف چلنے لگا۔ دوسری طرف فائز، جس نے اسٹڈی کا دروازہ بڑی محنت مشقت سے کھولا تھا اور وہ بالآخر کھل ہی گیا تھا، جیسے ہی اندر داخل ہوا تو اسے لگا گویا چاند پوری آب و تاب سے اپنی چاندنی چاروں اور پھیلائے محو خواب ہے۔ وہ سٹپٹا ہی گیا۔ اسے یہ ارد گرد کی روشنی بے فضول اور بے فائدہ لگی۔ اس کا چہرہ تو اندھیروں میں بھی چمک سکتا تھا۔ وہ روشنیاں بجھا گیا۔ انداز کھویا کھویا تھا۔ اگر شاز اسے حاصل کر چکا تھا تو شاز دنیا کا خوش قسمت ترین مرد تھا جو یہ حور اس کے پہلو میں تھی۔ مگر اب جب کہ فائز اس کے سامنے کھڑا تھا، وہ مرد جس نے اسے سب سے پہلے چھوا، اس کا حق زیادہ تھا ورشا پر۔ وہ سوچتے ہوئے ورشا کے گال کی طرف ہاتھ بڑھاتا کہ کسی کے مضبوط ہاتھ نے پیچھے سے ہی اس کی گدی جکڑ لی اور اس کے گردن میں بازو سختی سے حائل کر لیا۔ وہ شاز ہی تھا۔ فائز بنا گھبرائے خود سے اس کو چھڑانے لگا۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میری بیوی تک کیسے پہنچے؟ وہ چیخا، جبکہ فائز بنا کچھ بولے صرف اتنا چاہتا تھا کہ اس کا ماسک نہ اترے۔ شاز نے اس کا ماسک کو اتارنا چاہا۔ بیوقوفی یہ ہوئی کہ لائٹس اس نے بھی نہیں کھولی اور اس نے بس یہ دیکھا ورشا پر کوئی مرد جھکا کھڑا ہے اور وہ اپنے سے باہر ہوتا اس تک پہنچ گیا، جبکہ فائز نے اس کے پیٹ میں کہنی ماری۔ شاز ایک دم دور ہوا
اور ورشا کی آنکھ کھل گئی۔ اندھیرے میں دو انسانوں کو ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہوتے دیکھ وہ ڈر کر کھڑی ہو گئی۔ فائز نے اسے ایک ہاتھ پر گن چلا دی۔ گولی کی آواز اس سناٹے میں پھیلی تو گارڈز کے اندر دوڑنے کی آواز آنے لگی۔ یہ موقع بالکل ٹھیک تھا۔ شائز گھائل پڑا تھا جبکہ دوسری طرف ورشا کی چیخیں نکل گئیں۔ شاز اس سے پہلے دوبارہ فائز کو پکڑتا۔ فائز نے اس کے اسی زخم پر اپنا جوتا دے کر مارا۔ فائز ورشا تک فوراً پہنچا اور ورشا کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی اس کے کان میں وہ جھکا، تم میری ہو۔ بس یہ آواز ورشا کو سنائی دی تھی۔ شاز اس کی طرف بڑھ رہا تھا مگر زخم کی تکلیف کے سبب دھندلا کر دیا اور ورشا ساکت کھڑی رہ گئی۔ فائز مسکراتا ہوا کھڑکی سے کود گیا۔ گارڈز جو کہ گولی کی آواز کی وجہ سے سب اندر آ گئے تھے۔ موقع اچھا تھا، فائز وہاں سے فرار ہو گیا۔ ورشا میں 1% بھی ہلنے کی ہمت نہیں تھی۔ اللہ حافظ۔